नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेगा और जाके अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। या अगर किसी ने कोई प्लेन हाईजैक कर लिया और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर किसी मुसलमान से निकल गया, तो आपने उसको जिहादी का लेबल लगा देना, आपने नाम दे देना उसका। कहीं जाकर फायरिंग कर ले, चाहे वो पाकिस्तान में करे। कितने लोग हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए आज तैयार हैं। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, इसका मतलब है वाकई मुकम्मल कर दिया। अल्लाह के अल्फाज हैं, किसी इंसान ने नहीं लिखी है। हदीस लिखते हुए गलती हो जाती है, लोगों की रिवायत लिखते हुए गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह की किताब में गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ने खुद लिखी है। उस ऐसे शख्स के ऊपर उतारी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था। वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसमें वो स्टैंप लगा रहे हैं अल्लाह मियाँ वहाँ उस टाइम पर, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं। वो मौलवी के ऊपर नहीं कर रहे, क्योंकि जो जिहाद की मीनिंग ये दे रहा है कि जाके फटना है। 70 हुरों का लालच देते हैं मौलवी के, आप मरेंगे तो आपको 70 हुरें वहां पर इंतजार कर रही हैं। भाई ये क्या आप कर रहे हो? आप कितने % लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नमाज प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपरली? 3%। कैन यू इमेजिन? दुनिया का हर छठा इंसान मुसलमान है, ये पॉपुलेशन है मुसलमानों की। अब नमाज पढ़ने के लिए आप अपने आप को मारते हैं, आप उठते हैं, वुजू करते हैं। फजर की नमाज को तो छोड़ ही दीजिए, तो आपको अल्लाह अकबर कहता है, आप उसको बंद कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, बोले ठीक है पढ़ लेंगे। कोई आपकी हक तलफी करता है, आपके जायदाद का हिस्सा खा जाता है, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी, और आप वो चीज़ अल्लाह पर छोड़ देते हैं और उससे बदला लेने का आपके दिल में तहैया नहीं करते हैं। कि कोई लड़की आप सामने से जा रही है, खूबसूरत है, हर चीज़ ठीक है, बेहतरीन फिगर है उसका, और आप देखना भी चाह रहे हैं, और आपकी आंखें आपसे भीख मांग रही हैं, आपकी आंखें बैक कर रही हैं, आपकी आंखें कि एक नज़र देख लो खाली। तो वहीं से तो शुरू करेंगे आप यहाँ से जाके किसी जापान में आदमी को बैठ के थोड़ी बताना शुरू कर देंगे। ये किताब आपको डिस्प्ले के लिए नहीं दी गई। ये किताब आपको आपकी अलमारी के ऊपर तह पर तह उसके ऊपर गर्द जमती जा रही है, उस चीज़ के लिए नहीं दी गई। ये किताब आपको इसलिए नहीं गई कि आप रमज़ान के अंदर बैठ के सिर्फ पहले सिपारे से लेकर 30वें सिपारे तक हर रोज़ एक सिपारा पढ़ लें। कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, ना कुछ फ़ायदा होना है। जो लोग भी इस मसनद के ऊपर हैं, जो लोग ये मीडिया पर आकर ये बातें कहते हैं, इस्लाम की प्रीच का काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एम्फसाइज करें इस चीज़ को कि हर इंसान के कुरान की आप कोई भी आयत पढ़ते हैं, आपको उनका कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को सवाब कमाने के लिए नहीं उतारा है। इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, जापानीज़ भी है, चाइनीज़ भी है। उनको इस चीज़ को एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। अपने हर लेक्चर के अंदर, हर जुमे में जो खुतबा होता है, उसमें जो मिंबर पे इमाम बैठा होता है, उसको ज़रूरत है कि वो अपने हर खुतबे में ये बात बोले। आज की वीडियो भी एक सवाल से शुरू हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके ज़हन पे ये परसेप्शन बैठ जाए, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में भी एक सवाल था कि मेरी हर वीडियो एक सवाल से ही शुरू हो रही है, लेकिन हकीकत यही है। बहरहाल वीडियो का आगाज़ करते हैं प्रॉपरली कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सवाल मेरा ये है कि जिहाद क्या है? जब जिहाद का नाम हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में क्या खाका उभर कर सामने आता है, क्या परसेप्शन हमने अपने दिमाग में रखा हुआ है जिहाद का। और जब हम का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हम का वर्ड में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों आ रहे हैं। अब जब जिहाद का नाम आता है तो आपके जहन में सबसे पहले आता है एक बहुत कमांडो किस्म का इंसान जो जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार है, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसके जितने भी, और वो रेडी है जाने के लिए और बॉम्ब बांधकर फटने के लिए तैयार है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेगा और जाके अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, और उसमें पता नहीं कितने मासूमों की जानें भी जाएंगी। तो बेसिकली जिहाद का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है, किसी जिहादी का कॉन्सेप्ट आपके जो जहन में, वो ये है इस वक्त। या अगर किसी ने कोई प्लेन हाईजैक कर लिया और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर किसी मुसलमान से निकल गया, तो आपने उसको जिहादी का लेबल लगा देना, आपने नाम दे देना उसका, रिगार्डलेस वो कुछ भी हो, उसका मकसद पीछे कुछ भी हो, लेकिन आपने कह दिया यार जिहादी तंजीम का काम है ये।
کوئی کہیں جا کر فائرنگ کر لے، چاہے وہ پاکستان میں کرے اور اس میں بے گناہ مریں، چاہے وہ کسی اور کنٹری میں کرے، ویسٹرن کنٹری کے اندر، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کہیں بھی، جس میں اس سے مقصد کچھ بھی تھا لیکن اس میں بیچارے جو بے گناہ لوگ تھے وہ مر گئے، آپ نے اس کو نام دے دینا ہے فوراً جہادی کا۔ کوئی انڈیا میں جا کر فائرنگ کر دے تو آپ نے اس کو نام دے دینا ہے کہ یار یہ جہادی ہے، تو یہ جہاد کر رہا ہے۔ تو جہاد کو جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بنایا گیا ہے وہ جنگ کے اوپر جانے والا ہے، یا وہ دنیا کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ حالانکہ ایکچوئل میننگ اگر آپ دیکھیں جہاد کی تو وہ بالکل کمپلیٹلی بالکل اپوزٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج تیار ہیں؟ زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں تو وہی طلاق اور حلالہ کیسے ہوگا، 4 شادیوں کی گنجائش کس مقام پہ ہے، کیوں کرنی چاہیے 4 شادیاں، کتنی ضروری ہیں 4 شادیاں، کیوں حکم، پورے قرآن کو چھوڑ کر جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب ہے واقعی مکمل کر دیا۔ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی انسان نے نہیں لکھی ہے۔ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں تو ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی نے غلطی کر دی ہو، انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے چاہے نہ بھی کرے، بھولے سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ اس کی انٹینشنل دین کی خدمت کرنا تھی لیکن اس میں غلطی ہو گئی۔ حدیث لکھتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، لوگوں کی روایت لکھتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں غلطی کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے خود لکھی ہے اور کسی انسان کے ذریعے سے دنیا میں نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے وہ اس ایسے شخص کے اوپر اتاری جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے، ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور ان کے اوپر اتاری، تو اس کتاب کے اندر تو کوئی گنجائش ہے نہیں کہ ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو بھی سکے۔ اور یہ بات پروون بھی ہے سائنس کے طور پر، 10,000 مثالیں ایسی آپ دے سکتے ہیں سائنس کی بنیاد کے اوپر، ریسرچز کی بنیاد کے اوپر، کہ ہاں جو قرآن میں آج سے 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے لکھا گیا ہے وہ بالکل 100% کریکٹ ہے۔ اس میں وہ اسٹیمپ لگا رہے ہیں اللہ میاں وہاں اس ٹائم پر، اور آج وہ جو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ انہی ورڈز کے اوپر، انہی آیات کے اوپر، انہی لائنز کے اوپر بیس کر کے ریسرچ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں لوگ دنیا میں، کیونکہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ مولوی کے اوپر نہیں کر رہے، کیونکہ جو جہاد کی میننگ یہ طرح ہے کہ جا کے پھٹنا ہے تو بم باندھو پھٹو، اور 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ ایک تو مجھے 70 حوروں کو کانسیپٹ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر بھی مجھے ایک ویڈیو بنانی ہے بہت ڈیٹیل، کہ جو 70 حوروں کا لالچ دیتے ہیں مولوی کہ آپ مریں گے تو آپ کو 70 حوریں وہاں پر انتظار کر رہی ہیں۔ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہو؟ آپ، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز رکھی نہیں ہے قرآن میں، اور جہاں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی 70 حوروں کا ذکر اللہ میں قرآن میں نہیں کریں گے کہ یار 70 حوریں ملیں گی؟ آپ مذاق بنا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ممبر پہ بٹھایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشہور کیا ہے اس چیز کے اوپر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ کو ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس ذمہ داری میں آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات منہ سے نکلی تو پرائی ہو گئی۔ پرائی نہیں ہوئی میرے بھائی، وہ لکھ لی گئی، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں آپ کی بات کو، اور حساب تو دینا پڑے گا۔ جو بھی آپ بول رہے ہیں حساب تو آپ کو دینا پڑے گا، تو سوچ سمجھ کے بولیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے تو سوچیے کہ آپ کیا ہے۔ تو جہاد کی بات کے اوپر واپس آتے ہیں کہ جہاد بیسیکلی، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ تو جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے۔ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے عربی کے لفظ استعمال کیے ہیں جن کا مطلب یہی ہے، لیکن جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا۔ اب جب اسٹرگل کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم جو آج کریں گے کل وہ کاٹیں گے۔ مثال یہ ہے کہ دنیا کی مثال فی الحال، کہ آج ہم اگر اچھا پڑھیں گے تو کل اچھی جاب ملے گی، آج اگر اچھا کام کریں گے تو کل اچھی لڑکی شادی کے لیے ملے گی، اگر آج پوزیشن آ گئی تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر اچھی فگر کی جاب ملے گی آپ کو، آپ کا گھر اچھا ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی۔ تو آپ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے۔
لیکن جو ایکچوئل اسٹرگل کا ورڈ یہاں پر جہاد کی صورت میں یوز ہوا ہے، وہ اسٹرگل کیا ہے؟ وہ اسٹرگل ہے آپ کے ہر اس کام میں جس کام سے آپ کو شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے اسٹرگل۔ نماز پڑھنا آپ کے لیے ایک اسٹرگل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو نماز پریکٹس کر رہے ہیں پراپرلی؟ 3%۔ کین یو امیجن؟ دنیا کا ہر چھٹا انسان مسلمان ہے، یہ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، اور پریکٹس کرنے والے نماز صرف اور صرف 3%۔ 90% لوگ اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے کہ وہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کو تو چھوڑ ہی دیجیے، فجر کی نماز نہیں، میں ان نمازوں کی بات کر رہا ہوں جن نمازوں میں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، جن نمازوں میں آپ روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے فون کے اوپر آپ نے موبائل پہ کی ہوتی ہے اپلیکیشن اذان کی ڈاؤن لوڈ، تو وہ آپ کو اللہ اکبر کہتا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، میوٹ کر دیتے ہیں، بولے ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ تو کتنے پرسنٹ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اب اگر آپ اس وقت وہ پڑھتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ اپنے نفس کو قابو میں کر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا نفس اندر سے جو شیطان کے وسوسے کے اندر آ کر بہکا رہا ہوتا ہے آپ کو کسی بھی طریقے سے، کہ کام کرنا ہے، بچے کو پک کرنا ہے، بیوی کو پک کرنا ہے، گھر کا کچھ کام کرنا ہے، آفس سے کچھ کام کرنا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو مارتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، پہلے نماز ضروری ہے۔ یہ ہے جہاد۔ کوئی آپ سے غلط طریقے سے بات کرتا ہے، آپ اس کو درگزر کرتے ہیں، یہ ہے جہاد۔ کوئی آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ کے جائیداد کا حصہ کھا جاتا ہے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، کوئی بھی، اور آپ وہ چیز اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بدلہ لینے کا آپ کو دل میں تہیہ نہیں کرتے، یہ ہے جہاد۔ آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرے اور آپ اس غلط بات کو اللہ کے لیے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، آپ اس غلط بات کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، نہ یہ سوچتے ہوئے بھی کہ دوسرا آدمی آپ کو اس بات کو پسند نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دے، ہو سکتا ہے آپ کا فون اٹھانا چھوڑ دے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی دنیا میں زندہ رہنے کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کا جو فرض بنتا ہے اس کے اوپر اگر آپ اس چیز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، یہ ہے جہاد۔ بے حیائی سے اپنے نفس کو بچانا، کہ کوئی لڑکی آپ سامنے سے جا رہی ہے، خوبصورت ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، بہترین فگر ہے اس کا، اور آپ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھیں آپ سے بھیک مانگ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بیک کر رہی ہیں، آپ کی آنکھیں کہ ایک نظر دیکھ لو خالی، لیکن آپ اپنے نفس کو کچل کر آپ اللہ کے لیے اس کو نہیں دیکھتے، یہ ہے جہاد۔ تو ہر وہ کام جو آپ اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہر وہ کام جو آپ اسٹرگل کرتے ہیں اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے، اپنی زندگی کو سیدھا رکھنے کے لیے، وہ ہے جہاد۔ نہ کہ کہیں جا کر بم باندھ کر پھٹ جانا، وہ جہاد نہیں ہے۔ لوگ آپ سے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان سے اگر کوئی بات قرآن کے بارے میں بتانا شروع کریں اور زیادہ دفعہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ٹاپک وہی ہو، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ انسان کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالی ہے کہ جب اس کو کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اور اگر اچھی چیز پتہ چلتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں۔ اب جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں یا آپ جب قرآن کو ترجمے سے سنتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہاں آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنے دوست ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں، آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، دل میں سکون بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہی ایسا۔ جب آپ بتاتے ہیں تو لوگ آپ سے بعض اوقات چڑھنے لگتے ہیں، جب لوگ آپ سے بعض اوقات چڑھیں گے تو آپ یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے چڑھ رہے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ پھر بھی وہ کام کریں گے، اور وہ لوگوں کو یہ دیکھنا کہ لوگ آپ سے چڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد۔ تو جہاد کا مطلب بیسیکلی کیا ہے؟ اپنے آپ کو امپروو کرنا، آپ کا جو کل تھا آج اس کو بیٹر کرنا اللہ کے لیے، اپنی چیزوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اور جو دوسرے لوگ آپ سے منسلک ہیں ان کو وہیں سے تو شروع کریں گے۔ آپ یہاں سے جا کے کسی جاپان میں آدمی کو بیٹھ کے تھوڑی بتانا شروع کر دیں گے کہ بھائی تم یہ کرو یا وہ کرو۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے سب سے پہلے تو آپ اپنی ذات سے شروع کریں گے۔ وہ کیسے شروع کریں گے آپ اپنی ذات سے؟
یہ جہاد آپ کیسے کمپلیٹ کریں گے, آپ سٹارٹ کیسے کریں گے کہ پہلے اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر جا کر آگے پھیلائیں, پھر اپنی بیوی کو پھیلائیں, پھر اپنے بچوں کو پھیلائیں, پھر اپنے بہن بھائی, ماں باپ, رشتہ دار, پڑوسی, جتنے بھی جاننے والے ہیں, دوست, کیسے پھیلائیں گے؟ سب سے پہلے خود کو کریکٹ کریں گے. اور خود کو کیسے کریکٹ کریں گے؟ خدارا جو لوگ بھی اس مسند کے اوپر ہیں, جو لوگ یہ میڈیا پر آ کر یہ باتیں کہتے ہیں, جو لوگ اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں, خدارا اس چیز کو مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کو اپنی زبان میں ترجمے سے اسٹریٹ اوے پڑھنے کی کوشش کرو. ایک دفعہ پڑھو, جب پڑھو گے آپ تو ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. جب آپ پڑھو گے تو ہی اپنی زندگی پر اپلائی کرو گے, اور یہی جہاد ہے. تو جہاد کی ابتدا, جہاد کا آغاز جب ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کریں گے. یہ کتاب آپ کو ڈسپلے کے لیے نہیں دی گئی, یہ کتاب آپ کو آپ کی الماری کے اوپر تہ پر تہ اس کے اوپر گرد جمتی جا رہی ہے, اس چیز کے لیے نہیں دی گئی. یہ کتاب آپ کو اس لیے نہیں گئی کہ آپ رمضان کے اندر بیٹھ کے صرف پہلے سپارے سے لے کے 30ویں سپارے تک ہر روز ایک سپارہ پڑھ لیں. کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا, نہ کچھ فائدہ ہونا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور یہ میں بات بالکل آپ کو شیورٹی کے ساتھ اور کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آپ کوئی بھی آیات پڑھتے ہیں, آپ کو ان کا کچھ فائدہ نہیں پہنچنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ثواب کمانے کے لیے نہیں اتارا ہے. قرآن کو اتارا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آپ اس کو اپلائی کریں, اس سے سیکھیں. وہ ایک مینیول ہے. آپ کسی بھی کیمرہ کوئی نیا خریدتے ہیں, فار ایگزامپل, اس کیمرے کو آپ جب کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو مینول ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ لینگویجز دی ہوئی ہوتی ہیں, کہ انگلش بھی ہے, فرینچ بھی ہے, جاپنیز بھی ہے, چائنیز بھی ہے, آپ کو اور اردو بھی ہے. فار ایگزامپل آپ کو اردو کا مینول اس میں سے کاٹ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کیمرے کا جو مینول ہے اس کو چائنیز میں پڑھنے کی کوشش کریں, تو آپ کیا فائدہ لیں گے اس کا؟ وہ کوئی بھی اکوپمنٹ, میں کیمرے کی تو ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کوئی بھی ایک نئی مشین لے لیں, کوئی اکوپمنٹ لے لیں, کچھ بھی لے لیں, کوئی سافٹ ویئر لے لیں, آپ اس کو جب کسی اور لینگویج میں پڑھنا شروع کریں گے یا کچھ اور لینگویج میں اس کی سننا شروع کریں گے, آپ کو کیا سمجھ میں آنا ہے؟ تو میرے بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور جتنے لوگ بھی اسلام کی پریچ کا کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایمفسائز کریں اس چیز کو کہ ہر انسان جو اردو بولنے والا ہے یا جو کوئی بھی زبان بولنے والا ہے, کوئی بھی زبان, ان کو اس چیز کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ہر لیکچر کے اندر, ہر جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے اس میں جو ممبر پہ امام بیٹھا ہوتا ہے, اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہر خطبے میں یہ بات بولے کہ بھائی اس قرآن کو اپنی زبان میں پورا اسٹریٹ اوے پڑھو. تب جا کر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ اسلام نازل کیوں ہوا, تب جا کے تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا کیا ہے, تب جا کے تمہیں پتہ لگے گا کہ جہاد کرنا ہوتا کیا ہے. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.